दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से को आगे बढ़ाएंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में छोटी सी बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा वो वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला कलाम। तर्जुमा। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ मुझे साहिब बरकत किया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है, और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम और रहमत है। ये सबसे पहला कलाम था जो ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान पर जारी हुआ। उन्होंने सबसे पहले कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इस तरह उन्होंने सबसे पहले अपने इंसान और रसूल होने का एतराफ़ किया और अहले बातिन के नज़रिए का रद्द कर दिया जिसमें वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। इसके बाद उन्होंने उनके इल्ज़ाम और बहतान से अपनी माँ की पाकदामनी बयान की और फरमाया अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यानी अगर उनको वालदा बुरी औरत होती तो अल्लाह उनको नबूवत क्यों कर अता फरमाता। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, ये उनके कुफर और मरियम रजी अल्लाह अन्हा पर बड़े बहतान की वजह से, यानी उन पर अल्लाह नाराज़ हुआ और उन पर लानत फरमाई। अल्लाह ताला ने ये इसलिए फरमाया है कि यहूदियों के एक ग्रोह ने उस ज़माने में कहा था कि मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने हैज़ के दिनों में ज़िना किया, जिसके नतीजे में वो हमला हुई। बस अल्लाह ताला ने इस बहतान से उनको बरी किया और ख़बर दी कि उनकी वालदा सिद्दीक़ा हैं और अल्लाह ने उनके बेटे को नबी और रसूल बनाया है। अव्वल आज़म रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम का शुमार 5 अव्वल आज़म रसूलों में होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जहाँ यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहीं भी होंगा बाइस बरकत होंगा, क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत पेश करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात को नक़ाइस और अयूब से पाक करेंगे, औलाद और बीवी से इसको मुनज़्ज़ह और मुक़द्दस करार देंगे। फरमाया उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। यह अल्लाह के बंदों का वजीफ़ा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नमाज और इबादत बजा लाएं और ज़कात के साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। नमाज के ज़रिए और अखलाक रजीला से पाक होंगे, जबकि मोहताजों की मुख्तलिफ अक़साम को सदक़ात देने, मेहमानों पर माल खर्च करने, अपने घर वालों, ग़ुलामों, करीबी रिश्तेदारों और खैर के दूसरे उमूर पर माल खर्च करने से अल्लाह का दिया हुआ माल व दौलत पाक हो जाएगा। फिर फरमाया मैं अपनी वालदा के साथ नेकी करने वाला हूँ और उसने मुझे सख्त बदबख्त मिजाज नहीं बनाया। आपके वालिद तो थे नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने ताकीद के साथ वालदा का हक वाज़े किया ताकि उनकी पूरी खिदमत की जा सके। पाक है वो ज़ात जिसने मखलूक को पैदा करके हर हकदार को उसका हक दिया और हर नफ्स को उसकी रहनुमाई की। लिहाजा फरमाया मैं सख्त खू और सख्त गू नहीं, और मेरा कोई कलाम और बात अल्लाह के अहकामात के खिलाफ नहीं। मेरा पैदा होने के दिन, फौत होने के दिन और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलामती है। जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा वाज़े और रोशन अंदाज से बयान कर दिया तो फरमाया। तर्जुमा। यह मरियम रजी अल्लाह अन्हा के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं और यह सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह ताला को सजावार नहीं कि किसी को बेटा बनाए। वो पाक है, जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है। सूरह आल इमरान में उनका किस्सा बयान करने के बाद फरमाया। तर्जुमा।
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چکا ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اسی وجہ سے جب نجران کا وفد آیا تو وہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 14 آدمی اہم تھے اور ان میں سے بھی 3 بڑے ذمہ دار سردار تھے، جن کے نام یہ ہے العاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث و مناظرہ کرنے لگ گئے۔ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی والدہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کی فرما برداری اختیار نہیں کرتے تو ان سے مباہلہ کریں۔ جب انہوں نے آپ کے خاندان کے افراد کے روشن چہرے اور سراپا دیکھے تو وہ مناظرے کے لیے سامنے نہ آئے اور صلح صفائی کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے ایک ساتھی عاقب عبد المسیح نے اپنی جماعت کو مخاطب کر کے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہیں، اس نے تمہارے نبی کے متعلق واضح اور کھل کر باتیں کی ہیں، اور تم اس بات سے بھی اچھی طرح آگاہ ہو کہ اگر کوئی قوم نبی سے مباہلہ کرتی ہے تو اس کے بڑے چھوٹے سب افراد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا تو تمہاری جڑ کٹ جائے گی۔ اگر تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ صلح کر کے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے جزیہ ادا کرنے کا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایک امانت دار آدمی روانہ کر دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہم ان کی وضاحت اپنی تفسیر میں سورہ آل عمران میں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی تصنیف سیرت النبویہ میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ برحق بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی یہ بات برحق ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور اللہ نے انہیں صرف ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اسی لیے فرمایا اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ اولاد پکڑے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یعنی اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی اور نہ اکتاہٹ میں ڈالتی ہے کہ وہ قدرت والا اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اور یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 4، اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام مکمل ہو رہا ہے جو انہوں نے بچپن میں کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، اور وہی میرا اور تمہارا معبود ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ان کے بعد گروہوں نے اختلاف کیا، بس کافروں کے لیے قیامت کے دن کی حاضری ہلاکت ہے، اور وہ بہت بڑا دن ہے۔ یعنی اس زمانے کے لوگوں نے بھی اور بعد والے لوگوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے معاملے میں سخت اختلاف کیا۔ بعض یہودیوں نے کہا وہ والزنا ہے اور اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے، کچھ نے کہا وہی اللہ ہے اور کچھ کا کہنا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اہل ایمان نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اس کی لونڈی مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں،
اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم رضی اللہ عنہا کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہے۔ یہی لوگ نجات اور ثواب کے مستحق ہیں، اور انہوں نے مدد اور تائید کی گئی ہے، اور بدبخت جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکورہ باتوں کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتے ہیں وہ کافر، گمراہ اور جاہل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان الفاظ سے ڈرایا، کافروں کے لیے اس عظیم دن قیامت کی حاضری ہلاکت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم رضی اللہ عنہا کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت اور جہنم برحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو، قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ تعالیٰ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اگلی صورت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور ان لوگوں نے جنہوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، اور ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان اس سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بید جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اولاد کا ہونا اس کے مقام و مرتبہ کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اس کے سامنے ہر کوئی عاجز ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے اس کے غلام ہیں اور ان کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق اور پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد ان 2 چیزوں کی ہو سکتی ہے جن کی آپس میں مناسبت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ ہی مثال، اس کا کوئی مساوی اور اس جیسا نہیں۔ اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے دوستوں کہ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی ذات صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ صمد ہے، یعنی وہ اپنے علم و حکمت میں کامل و یکتا ہے، وہ تمام کامل صفات اسی کا خاصہ ہیں۔ اس کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ خود کسی اپنے سے پہلے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا کوئی ہمسر شریک مساوی نہیں۔ ان آیات نے ہر طرح سے اللہ کی اولاد کے بارے میں ہر چیز کو مسترد کر دیا، کیونکہ یہ چیزیں اس کی ذات اعلیٰ و رفع سے بہت دور کی بات ہے، اور یہ چیزیں ان کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تعالیٰ تھے نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ
بشارت یعنی کلمہ یعنی بشارت تھے جو اس نے مریم رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے عاد رکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کو معجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندوں ہونے سے آر و انکار و تکبر کیا ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور ان جیسے لوگوں کو دین میں مبالغہ، حدود سے تجاوز اور زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ عیسائیوں پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے زیادتی کی اور مسیح علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعریف کی۔ ان پر صرف یہ ضروری تھا کہ وہ عقیدہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی بندی مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، جو کنواری تھی اور انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان میں پھونک ماری، جس سے وہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہو گئیں۔ فرشتے کے ذریعے ان میں روح ڈالی گئی۔ اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف و تکریم کے لیے ہے۔ وہ ہیں اللہ کی مخلوق ہی، جیسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، اور عبداللہ اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، اسی طرح شرف و اعزاز کے لیے روح اللہ یعنی اللہ کی روح کہا جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ یہ عام طریقہ اور عادت سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ کو کلمت اللہ کہا گیا کیونکہ آپ کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب ان کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہر گروہ نے اللہ پر بہتان لگایا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں سے بہت بلند ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ان کے دعووں کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کا دعویٰ پہلے کفار کی پیروی اور ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فلاسفہ کا خیال ہے کہ عقل اول واجب الوجود سے نکلی، جس کو وہ علت العلل اور مبدأ اول کہتے ہیں، اور عقل اول نکلی اور اسی سے نفس اور آسمان پیدا ہوئے، پھر دوسری عقل سے تیسری، پھر چوتھی کا صدور ہوا، یہاں تک کہ عقول 10 عقلیں، 9 نفوس اور 9 آسمان وجود میں آئے۔ یہ ان کے فاسد اعتبارات اور کمزور خیالات ہیں۔ ان کی جہالت کا پردہ چاک کرنے اور ان کی کم عقلی کی تفصیل بیان کرنے کا یہ مقام و موقع نہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کے کچھ لوگوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنوں کی سردار جنیوں سے اللہ نے شادی کی ہے اور ان سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کیا
کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ کیا تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے اس کے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ ان کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے وہ پیچھے ہوگا، وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فرمان خالق کائنات ہے، ترجمہ: سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی گوجی اور پیچیدگی نہ رکھی، سیدھی اور سلس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اور آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اے افطرا برداز، تمہارے پاس اس قول باطن کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ہم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان آیات سے تمام باطل فرقوں، فلاسفہ، مشرکین عرب، یہود و نصارہ کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے بلا دلیل دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی اس قسم کی باتوں سے بہت پاک اور منزہ ہے۔ عیسائی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور تھے، تو قرآن مجید میں ان کی زیادہ تردید کی گئی ہے اور ان کی جہالت اور کم علمی کا پردہ چاک اور ان کی گفتگو کے نقائص بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے کفریہ عقائد کے بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ باطن کئی فرقوں میں تقسیم ہوتا اور باطن پرستوں کے کلام میں اختلاف اور تناقض ضرور ہوتا ہے، جبکہ حق میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس سے بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق میں یگانگت اور اتفاق ہوتا ہے اور باطل مختلف اور متضرب ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ایک جاہل اور گمراہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ ہی ہے، ایک گروہ نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے، ایک نے کہا اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، اللہ اس سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ان کا معبود یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و جہالت کو بیان فرمایا اور وضاحت کی کہ اللہ ہی خالق و ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا مالک و معبود ہے۔
اگلی آیت کا ترجمہ ہے دوستو کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے جو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی ولی اور سچی فرمانبردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو باطن قرار دیتے ہوئے ان پر کفر کا حکم لگایا اور واضح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور انہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ رحم مادر میں اس کی تصویر بنائی گئی، وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں، اور انہوں نے اس باطن نظریات والوں اور اس نے ان کو ڈرایا ہے کہ اگر وہ اصل حقیقت کے مطابق عقیدہ نہیں اپنائیں گے تو اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے، وہ آگ میں جلیں گے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اس لیے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود تو صرف ایک ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد عیسائیوں کا اقانیم ثلاثہ تین اصل والا عقیدہ ہے۔ ان کے خیال کے مطابق تین اصل ہیں، ابن رب اور کلمہ جو باپ سے الگ ہو کر بیٹے کی طرف آیا۔ اس کی حقیقت کے متعلق ملکانیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ان چیزوں کی وضاحت آئندہ صفحات میں کی جائیں گی۔ یہ تینوں جماعتیں فلسطین بن قسطس بادشاہ کے دور میں تھیں، اور اس کا دور عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے 300 برس پہلے کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا معبود صرف ایک ہی ہے، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور برابری والا نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں اور نہ ہی اولاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے کہ اگر وہ اپنی بات کو ترک نہیں کریں گے تو ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مہربانی سے ان کو جہنم میں لے جانے والے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا وہ اللہ کی طرف توبہ کرنے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حالات بیان کیے کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، یعنی وہ بدکار نہیں جیسے یہودیوں نے ان پر الزام لگایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا کو نبوت نہیں دی گئی جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اصل میں ان سے قضائے حاجت کی طرف اشارہ ہے جیسے عام انسانوں کی حالت ہوتی ہے، یعنی جو ایسی حالت میں ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی بات سے بہت بلند ہے۔ صدی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ اس سے مراد ان کا غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اللہ کے ساتھ مل کر معبود ہیں۔ ان کے کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو
تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح عزت دی جائے گی اور کفار سے کس طرح جواب طلب کیا جائے گا۔ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، تو پاک ہے، تو اس سے بہت بلند ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور وہی ہم سب کو رزق دینے والا ہے۔ میں جب تک ان میں رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ رہا۔ جب تو نے مجھے اپنی جانب اٹھا لیا، جب انہوں نے مجھے قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، تو نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے ان سے بچایا، اور بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو میرا ہم شکل بنا کر ان لوگوں میں اتار دیا، اور انہوں نے میرے بجائے اس سے انتقام لے لیا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہی ان پر گواہ تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اور عیسائیوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو ان کو سزا دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی وہ اس کے مستحق ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو یقیناً زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ معاملہ تیرے سپرد ہے، اور کسی چیز کو اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑنے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز لازمی ظہور پذیر ہو۔ اسی لیے یہ فرمایا تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یہ نہیں فرمایا تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر میں مسند امام احمد کے حوالے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوری رات صبح تک صرف یہی آیت پڑھ کر قیام کیا۔ ترجمہ: اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، اور اللہ نے میری سفارش قبول کر لی ہے، اور وہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو اور مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے، اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہے، اور جو فرشتے ان کے پاس ہیں وہ ان کی عبادت سے نہ منہ موڑتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو اللہ تعالیٰ یکتا اور غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہو تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔ ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اور کہو کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بچائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ الہی ہے، ترجمہ: کہو کہ وہ ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے اور میں یکتا بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور کوئی میرے برابر کا نہیں۔
صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا، بری بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو رزق اور تندرستی دیتا ہے۔ صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے حتیٰ وہ اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اس سے چھوٹتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کہہ دو، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تو تم کافروں کو مہلت دو، پس چند روز ہی مہلت دو۔